Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my pleasure to welcome you all to Minhaj Women League's annual Rabiul Awwal media program. This special event is dedicated to our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, who is the mercy to all mankind. We will celebrate the life and teachings of our beloved Prophet, peace be upon him. This event will be a reminder of the exemplary character, kindness, and mercy he had towards all of humanity. Through this event, we aim to revive the Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him, and spread his message of love, compassion, and unity. I urge each and every one of you to take back the lessons and virtues of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and implement them in our daily lives. Thank you all for watching, and I hope that the speeches in this program will be a source of enlightenment and inspiration for us all. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all and guide us to the right path. Ameen. To start off the event, we will begin with a recitation of the Holy Quran by our sister Halima Malik. Her melodious voice will take us on a journey of spiritual enlightenment and reflection. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
صدق اللہ العظیم. Jazakallah Sister Halima Malik for the beautiful recitation of the Holy Quran. Dear viewers, let us take a moment to reflect on the power of the Quran and the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. One of the most beautiful and awe-inspiring manifestations of Prophet Muhammad, peace be upon him's teachings is the recitation of the Quran. The way he recited the words of Allah subhanahu wa ta'ala with such reverence and beauty is a reminder of the deep connection he had with Allah subhanahu wa ta'ala. It is said that the Quran recited by the Prophet Muhammad, peace be upon him himself, would bring tears to the eyes of those who listened. The beauty and power of his recitation leaves us in awe and inspires us to follow in his footsteps. Let us strive to not only recite the Holy Quran, but to understand and implement its teachings in our daily lives. And remember, as the Prophet, peace be upon him, said, "The best among you are those who learn the Quran and teach it." Let us continue to seek knowledge and share it for the sake of our own growth and for the betterment of humanity. I would now like to invite Sister Asifa Malik to recite a naat in honor of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. As we listen to Sister Asifa's beautiful recitation, let us all reflect on our relationship with Prophet Muhammad, peace be upon him. Let us strive to follow in his footsteps, to embody his teachings, and to spread love and kindness in his name. Amin. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتی ہیں بہار آئی ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے
کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں
کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا۔ گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا۔ جو راحتے دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ صلی علی نبی
محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. Jazakallah, Sister Asifa Malik. Through your recitation, you have not only moved us but also connected us to our faith and reminded us of the importance of following the path of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Dear viewers, would you like to be in with the chance to win an Umrah ticket? Of course you do. Well, all you need to do is answer this question. How many brothers and sisters did Prophet Muhammad, peace be upon him, have? Please send your answers to the number shown on the screen. The winner will be revealed in our final online Rabiul Awwal series program, where we will draw a name from all those who have answered the quiz questions correctly. One lucky winner will inshallah win an Umrah ticket.
Prophet Muhammad, peace be upon him, was a man of unparalleled character. He was known for his honesty, integrity, and compassion towards all beings. The way he treated his companions and enemies and even animals serves as a timeless example for us all. In the words of the Prophet Muhammad, peace be upon him, "The best among you are those who are best in character." May we all strive to embody his teachings and honor his legacy. I would now like to invite Sister Iram Fatma, who is the head of Minhaj Women League media team. She will be delivering a speech in English about our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك. My dear sisters and respectable viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the blessings of our beloved Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, and the teachings of my teacher Hazur Sayyidi Shaykhul Islam that we have been able to gather in these online mawlids presented by Minhaj Women League UK to celebrate the birth of the most esteemed messenger to walk the earth sallallahu alaihi wa alihi wasallam. I would like to wish all the dear viewers Eid Miladun Nabi Mubarak. The verse that I started with translates to Allah subhanahu wa ta'ala. He states, "And we exalted for you, sallallahu alaihi wasallam, your remembrance by annexing it to ours everywhere in the world and in the hereafter." Now, this ayah can be studied from various foci. The aspect that I will be looking at today is how the Prophet ﷺ's remembrance can be exalted. So firstly, to think about the word exalted. So I had a look at a few definitions, and I will be putting two of these meanings in front of you today. The first one is to speak or think very highly of someone. And the second definition of exalted is to raise someone to a higher rank or position. So in this ayah, Allah Ta'ala wants to exalt the remembrance of his beloved sallallahu alaihi wasallam, and we need to think about this. For the remembrance to be exalted, it needs to be done actually to a higher position than that of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now this is quite difficult for us to comprehend, as we already know that the status of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is the most esteemed and most elevated than any other creation. And him sallallahu alaihi wasallam, he was bestowed with all the darajat and all the fazail and all the miracles given to the previous prophets, peace be upon them. But he was also given more than these, and he surpassed all the previous prophets and messengers, peace be upon them, in every which way. So we can ask the question here, is there anything more esteemed than the status of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? And the answer for this is simple. There is nothing in the universe or the whole of the creation that is more esteemed than the Prophet sallallahu alaihi wasallam, except for Allah subhanahu wa ta'ala himself, the Lord Almighty himself. So bearing in mind, how will we elevate the remembrance of the Prophet ﷺ even higher than his already lofty status? And how will Allah subhanahu wa ta'ala elevate and exalt the remembrance of the Prophet ﷺ? We'll start by looking at a Hadith Qudsi, and it is stated that God Almighty said himself about this ayah, "Iza zukirtu zukirtumai. Iza zukirtu zukirtumai. O beloved, we have exalted for you your remembrance, such that when my zikr is done, your zikr is done too." And then the Almighty added to this, "My zikr is so exalted that there is nothing more esteemed than my zikr. And I have linked my zikr and remembrance to yours, O beloved." Sallallahu Alaihi Wasallam. So in this instance, we can see that the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam are two separate zikrs and two separate remembrances. But the Almighty has linked them together. And now we can return and go back to the question that I posed.
how can the remembrance of the Prophet ﷺ be exalted higher than his lofty status and rank, as there is nothing or nobody more eminent and praiseworthy except for the Lord himself. Allah subhanahu wa ta'ala has said to the Prophet ﷺ, you are not God, you are my creation. I am the creator and I have created you. But to make your remembrance more exalted than your rank and your position, I linked your remembrance to my remembrance. And Imam Jafar Sadiq radiyallahu ta'ala anhu has quoted regarding this ayah, Ja'altu zikraka zikri, that Allah subhanahu wa ta'ala has said, O beloved, we exalted for you your remembrance such that I elevated your remembrance, that I have made my zikr your zikr. So when we partake in the remembrance of the Prophet ﷺ, the reward for this is twofold. It is as though you are partaking in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and then you get rewarded for partaking in the remembrance of the Holy Prophet ﷺ as well. And those that do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala will get rewarded for that accordingly. And something to note here with regards to the quote of Imam Jafar Sadiq radiyallahu ta'ala anha is that Allah subhanahu wa ta'ala said, he said your zikr is my zikr. He did not state my zikr is your zikr. And this is because if Allah subhanahu wa ta'ala had said it like that, then maybe people wouldn't partake in the remembrance of the Holy Prophet ﷺ, but only in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Lord Almighty would not want this, as he himself partakes in the remembrance of the Prophet ﷺ, and he sends peace and blessings upon him. And something to note here is that it's a question for ourselves. Can us mere humans imitate any action of Allah subhanahu wa ta'ala? We cannot. However, sending peace and blessings upon the Prophet ﷺ is he said your zikr is my zikr. He did not state my zikr is your zikr. And this is because if Allah subhanahu wa ta'ala had said it like that, then maybe people wouldn't partake in the remembrance of the Holy Prophet ﷺ, but only in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Lord Almighty would not want this, as he himself partakes in the remembrance of the Prophet ﷺ, and he sends peace and blessings upon him. And something to note here is that it's a question for ourselves. Can us mere humans imitate any action of Allah subhanahu wa ta'ala? We cannot. However, sending peace and blessings upon the Prophet ﷺ is the only action of Allah subhanahu wa ta'ala we can copy. Remembering here, of course, that we cannot compare our sending peace and blessings upon the Prophet ﷺ with the way Allah subhanahu wa ta'ala sends it himself. Therefore, it is important that we all partake in the zikr and the remembrance of the Prophet ﷺ to strengthen our link with the Prophet ﷺ and to strengthen our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala himself, and to increase our love for both our Lord and for the Prophet ﷺ, as this is the only real goal that we should have in our lives, to strengthen our relationships with the Lord and the Prophet ﷺ. And this is one of the messages of Minhaj Women League UK, to restore and to strengthen that relationship with our Lord and the Prophet ﷺ. And we are blessed to be able to do this through the teachings of our Shaykh, Huzur Sayyidi Shaykhul Islam. And I invite you all to continue watching these programs of Minhaj Women League UK. And everything I have said is by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and all goodness has come from Allah subhanahu wa ta'ala. And if I've made any errors today, these are solely from me, and I seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. MashaAllah. I would like to thank Sister Iram Fatima for her inspiring English speech about Prophet Muhammad, peace be upon him. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you.
Next, it is with great pleasure that I invite Sister Tayyiba Aziz to deliver her Urdu speech to us all. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کا کرم ہے کہ ہم آج منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے پلیٹ فارم سے میلاد النبی کی محفل میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الم نشرہ میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ یہ آیت کریمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی بلندی کو جس انداز کے ساتھ بیان کر رہی ہے وہ اپنی نوعیت اور شان میں منفرد ہے۔ قرآن کا ایک طریقہ اور اللہ کے کلام کا اصول ہے کہ جب کبھی اللہ پاک اپنے لیے متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو کبھی صیغہ واحد کا استعمال کرتا ہے اور کبھی صیغہ جمع میں اپنی بات کرتا ہے۔ عام طور پر جب صیغہ واحد میں اللہ اپنی بات کرتا ہے تو اس کے ایک ہونے، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ کبھی اللہ اپنا ذکر صیغہ جمع میں فرماتا ہے اور خود کو میں کہنے کے بجائے ہم کہتا ہے۔ جب اللہ اپنا ذکر ہم کہہ کر کرتا ہے تو اس وقت اس مضمون کی دلالت اللہ کی شان پر ہوتی ہے اور اشارہ اس امر کی طرف ہوتا ہے کہ جس کام کا ذکر اللہ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر کے کیا، وہ صیغہ اور وہ بیان کا انداز اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی شان نہ کبھی کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے۔ وہ خود کو میں کہے تب بھی اس کی وہی شان ہے، وہ ہم فرمائے تب بھی اس کی وہی شان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی بات میں کے بجائے ہم کہہ کر کیوں کرتا ہے؟ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں اور ان تمام مقامات کو جمع کریں جن میں اللہ خود کو ہم فرماتا ہے تو اہل علم اور اہل تفسیر کے سامنے یہ بات آئی کہ جب اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو جس فعل کے لیے وہ صیغہ جمع استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کا مقصد اس فعل کو بلند درجہ اور بلند کمال عطا کرنا ہوتا ہے، یعنی جس فعل کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذکر کو بلند درجہ کرنے کے لیے ہم یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس آیت میں قرآن پاک کا ذکر ہے اور اللہ اس میں اپنے فعل انزال قرآن کا ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن اتارا۔ یہاں ہم کہنے سے بیان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہم کہہ کر اللہ قرآن کی عظمت، اس کا ناقابل ترمیم ہونا، اس کی سالمیت اور اس کی شان کو قوت بخش رہا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات نہ میں سے گھٹتی ہے نہ ہم سے بڑھتی ہے، مگر یہاں اس نے حضور کی شان کی عظمت دکھانے کے لیے اس میں کا ہم کا استعمال کر کے آپ کی شان بڑھائی بھی ہے اور دکھائی بھی ہے۔ یہ بات ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور ہر وقت اس کا ذکر بھی نہ کرے، کیونکہ محبت کا دعویٰ اسی صورت میں برحق ہوتا ہے جب محبت کرنے والا ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں مگن رہے، اس لیے کہ اس کے ذکر سے ہی اس کو سکون ملتا ہے۔ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے ذکر میں کثرت کرتا ہے، اور جتنی کثرت سے کسی کا ذکر کیا جائے اسی اعتبار سے وہ ذکر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین تقاضا یہ تھا کہ حضور سے محبت کرنے والا رب آپ کے ذکر کو بلند کرتا چلا جائے، چنانچہ اسی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کس لفظ کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ میں
سورہ الم نشرہ کی آیت ورفعنا لک ذکرک کی بات کر رہی ہوں، جس کا جواب اسی آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے مل جاتا ہے، وہ یوں کہ آیت کے الفاظ یہ نہیں ورفعنا ذکرک یعنی محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، بلکہ آیت کے الفاظ یہ ہیں ورفعنا لک ذکرک یعنی محبوب ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا۔ آیت کریمہ میں لفظ لکا کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے محبوب فقط تمہاری خاطر۔ لفظ لکا کے تحت اب آیت کا معنی یہ ہوا محبوب ہم نے جو تمہارا ذکر بلند کیا ہے تو اس کا سبب فقط ایک ہے، اور وہ یہ کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم تمہارے ذکر کو کائنات کی ہر شے سے بلند نہ کرتے۔ اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بے شمار مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ وضاحت کے ساتھ کسی فعل کا سبب بیان کر دیا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ کام اپنی فلاں مخلوق کے لیے کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر شے کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں زمین اور اس میں موجود تمام اشیاء کی تخلیق کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو آرام اور آسائش کی زندگی میسر ہو، ان کی زندگی کے تقاضے، ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوں۔ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معایش، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے ان میں زندگی کے اسباب بنائے۔ اس آیت میں بھی انسانوں کو ان کی معاشی مسئلے کا حل دیا جا رہا ہے اور بیان ہو رہا ہے کہ لوگوں تم بھوک سے کیوں گھبراتے ہو؟ ہم نے جو تمہارے لیے زمین کے سینے میں فصلیں پیدا کی ہیں، اس میں دریا، نہریں اور ندی نالے چلائے ہیں، اس میں پہاڑ رکھے ہیں، اسے فرحت بخش ہواؤں سے معطر کیا، یہاں ہر وہ چیز ہے جو تمہاری معاشی زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ ہم نے اس زمین میں سب کچھ وہ پیدا کر دیا جس کے سبب ہر چیز کا سبب یہ ہے کہ تم راحت و آرام پا سکو۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ بھی ملتی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس آیت میں کائنات میں پیدا کی گئی ہر شے کی تخلیق کا سبب اور اس کا مقصود بیان کیا گیا ہے۔ لفظ لکم سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے فقط اس لیے تخلیق کی ہے کہ تم اسے زیر دام لا سکو اور وہ تمہیں خوش رکھے۔ گویا کائنات کی ہر شے کا مقصود انسان کی راحت ہے اور انسان ہر شے کا مالک ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ان تینوں آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کی ہر شے کا مقصود انسان ہے۔ اب رہا انسان کا مقصود، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت یوں فرماتا ہے تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی انسان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، عبادات و معاملات، الغرض اس کا جینا اور مرنا سب کچھ فقط اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ گویا ہر دم ذکر الہی اور ہر وقت محبوب حقیقی کی یاد میں مگن رہنا ہی مقصود عبادت و بندگی ہے، اور یہی مقصود انسانیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صبح و شام اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں۔ وہ قرآن جس نے ہمیں یہ تصور دیا کہ کائنات کا ہر ذرہ خواہ وہ شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو انسان کے لیے ہے اور انسان اس کا مقصود بن گیا ہے، وہ انسان جس کا جینا مرنا فقط رب کے لیے ہے، وہی قرآن یہ بتاتا ہے کہ رب کا مقصود مصطفیٰ کی رضا ہے۔ یعنی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اگر کوئی فعل کرتا ہے تو اس کا مقصود اپنے محبوب کی رضا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقصودیت ہے جو کلمہ لکا کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ بلند فقط اللہ ہی کی ذات ہے جس کی بارگاہ میں پرستی کا نام و نشان تک نہیں، اور وہی اصل بلندی کا مالک ہے، اس لیے کہ اللہ کو پیدا نہیں کیا گیا بلکہ وہ از خود ہے، اسے بلند نہیں کیا گیا بلکہ وہ از خود بلند ہے، اسے کمال نہیں دیا گیا بلکہ وہ از خود با کمال ہے، اسے محمود نہیں بنایا گیا بلکہ وہ از خود محمود ہے، اسے الہ نہیں بنایا گیا بلکہ وہ از خود الہ ہے۔ غرض یہ کہ ہر کمال اس کا اپنا ہے۔ اب اگر کسی کو کمال دینے کی بات کی جائے تو وہ ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس لیے فرمایا کہ میں تو بلند ہوں ہی اور میری بلندی کی وجہ سے میرا ذکر بھی بلند ہے، مگر جب میں اپنی بلندی کی جھلک کسی میں دیکھنا چاہی تو اے محبوب تجھے بلند کر دیا، اور اپنے ذکر کی بلندی کسی میں دیکھنا چاہی تو اے محبوب تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ کیا خدا کو بھی کسی کا ذکر بلند کرنے کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے اس کی اپنی تو کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے کوئی حاجت ہے، نہ اس کا کوئی اپنا مقصد ہے، نہ ہی اسے کوئی غرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے محبوب مجھے تو صرف تمہاری خوشی پیاری ہے، میرا مقصود تو بس تمہارا جی راضی کرنا ہے، اس لیے محبوب تیرا ذکر تیری رضا کے لیے بلند کر دیا۔ کلمہ لکا میں حضور کی رضا بھی ہے اور اس کے واسطے سے اللہ کی رضا بھی ہے، گویا مقصود کائنات انسان ہے اور مقصود انسان رب کائنات ہے، جبکہ رب کائنات سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اس میں مقصود مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ ہم میں سے کسی کو اگر کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اپنے محبوب میں کسی قسم کا نقص دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے جب اپنا پرتو اس مصطفیٰ کے آئینے میں منتقل کرے تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص رہ جائے۔ جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، جس بھی فنکار کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا۔ اللہ رب العزت کو نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ حاجت، اپنے محبوب کو جیسا بنانا پسند فرمایا، ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور کے ذکر کی باری آئی تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب چونکہ تم ہماری رفت کے مظہر ہو لہٰذا تمہارے ذکر کو بھی رفت عطا فرما دی، اور چونکہ ہمارا مظہر ہونے کی وجہ سے تمہاری رضا خود ہماری رضا ٹھہری تو تمہیں خوش کرنے کے لیے فقط تمہاری رضا کی خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا ذکر ایسے بلند کیا کہ انبیاء رسول تو بہت ہوئے مگر اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر بلند کر دیا۔ حضور کی رفت ذکر کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کی کہ ہر نبی اور قبیلے ہر نبی ایک خاص قوم یا قبیلے کے لیے بھیجے، جس کی طرف ان کو بھیجا وہی اس نبی کا ذکر کرتے رہے، جیسے سورہ اعراف میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اہل مدین میں سے جو ایمان لائے وہ اپنے رسول کا ذکر کرتے رہے۔ قوم سمود کی طرف نبی بھیجا، جو ان میں سے ایمان لائے وہ اپنے نبی کا ذکر کرتے رہے۔ قوم عاد کی طرف نبی رسول بھیجا، قوم عاد میں سے جو ایمان لائے وہ اپنے نبی رسول کا ذکر کرتے رہے۔ الغرض ہر نبی رسول کا ذکر فقط ان کی قوم میں سے ایمان والوں نے کیا۔ ہر نبی رسول کی رسالت کا دائرہ محدود تھا، اس طرح ہر نبی کے ذکر کی وسعت ایک حد میں تھی، اس سے آگے نہ تھی۔ لیکن حضور کے ذکر کی بات کی جائے تو اس نے ہر زمان اور مکان کی حدیں توڑ دیں۔ ہر نبی کی نبوت زمانی بھی تھی اور مکانی بھی تھی، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے، بلکہ سارے زمان و مکان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں ہیں۔ جب سے زمانہ بنا ہے اس وقت سے حضور کا ذکر موجود ہے، اور جب تک زمانہ رہے گا حضور کا ذکر جاری رہے گا۔ زمانے اگر ختم بھی ہو جائیں تب بھی حضور کا ذکر موجود رہے گا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ صرف انسان ہی نہیں، جنات، ملائکہ جن کی 70 ہزار کی ٹولیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا طواف کر کے ذکر کر رہے ہیں، یعنی فرش پر بھی حضور کا ذکر ہے اور عرش پر بھی خدا ملائکہ کے ساتھ حضور کا ذکر کرتا ہے۔
شرف نبوت کے ذریعے حضور کا ذکر بلند کرنے کی ایک صورت یہ بھی اللہ نے کی کہ ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، دوسری امت کا نبی نہیں تھا، اور نہ ہی دوسری امت پر لازم تھا کہ وہ اس پر ایمان لاتے، لیکن حضور ساری امتوں کے نبی ہیں، اور صرف وہی نہیں، تمام انبیاء کے بھی امام ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ یعنی انبیاء کرام سے دنیا میں آنے سے پہلے دو چیزوں کا عہد لیا گیا، ایک یہ کہ وہ رسول کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور دوسرا ان کی نصرت و تائید کریں گے۔ لہٰذا انبیاء کو رسالت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہی نصیب ہوئی۔ اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ انبیاء پہلے حضور کی نبوت پر ایمان لائے اور پھر اس ایمان لانے کے صدقے اور اس کے اقرار کے صلے میں انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامم بھی ہوئے اور نبی الانبیاء بھی ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ قیامت کے دن ہر امت پر اس کا نبی گواہ بن کر آئے گا، مگر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ سب امتوں اور سب نبیوں پر گواہ ہوں گے۔ اللہ نے حضور کا ذکر شرف نبوت کے ذریعے بلند کیا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ اللہ کی حضور کا ذکر بلند کرنے سے کیا مراد ہے، کہ کیسے اللہ نے میرا ذکر بلند کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا کہ فرمایا جب میرا ذکر کیا جائے گا تو تمہارا بھی ذکر ساتھ کیا جائے گا، اذا ذکرت ذکرت معی۔ اور دوسرے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ میرا ذکر اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہ ہو، لا اذکر حتی تذکر۔ بعض مفسرین و تابعین فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی تکمیل کی شرط رکھ دی کہ جب تک حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ نہ ہوگا اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تھام لیا جس نے دامن سرکار کا، رب کو پانے کی آسانی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو وہ روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگی۔ جب معافی مانگی اور توبہ کی تو عرض کیا، اے اللہ میں تجھ سے تیرے حضرت محمد کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان کے نام پر معاف فرما دے۔ اللہ نے پوچھا، اے آدم تو نے میرے پیارے محبوب کو کیسے پہچان لیا جبکہ میں نے تو انہیں ابھی تک پیدا بھی نہیں کیا، وہ تو آپ کی نسل میں سے آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، یا باری تعالیٰ جس دن آپ نے مجھے پیدا فرمایا اور پھر اپنی روح میرے اندر پھونکی اور میرے تن میں جب جان آ گئی تھی اور میں نے پہلی دفعہ جب سر اٹھایا تھا تو میری نگاہیں عرش کے پایوں پر پڑی۔ تیری ذات کی قسم جب میری نگاہ عرش کے پایوں پر پڑی تو ہر جگہ میں نے لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اسی دن اندازہ ہو گیا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی اللہ کا بہت پیارا ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے۔ دو کا ذکر ہو تو درمیان میں اور لگاتے ہیں، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قاعدے کی روح سے یہی صحیح بنتا ہے، مگر اللہ نے جو ہمیں کلمہ بتایا اور جو عرش پر لکھا اس میں لفظ اور موجود نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر اس طرح جوڑ دیا کہ دو الگ چیزیں نہ رہیں۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید نے اسی تصور کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ضمیر واحد کا استعمال کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔
اس کی وجہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی خطاب میں ایسے بیان کی ہے کہ بے شک ذاتیں دو ہیں، ایک اللہ اور دوسرے اس کی رسول کی، مگر رضا دونوں کی ایک ہی ہے۔ جس نے محمد کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے جدا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آدم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جنت کا دروازہ دیکھا تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ خدا کی قسم میں نے جنت کا ایک بھی درخت ایسا نہ دیکھا جس کے پتے پتے پر محمد مصطفیٰ کا نام نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے لوح محفوظ کی پیشانی پر دیکھا کہ وہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے ایسے بلند کیا کہ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ حضور کے ذکر کی بلندی کے تیسری معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، یعنی ذکر محمد مصطفیٰ کا ہو اور اجر اللہ کے ذکر کا بھی ملتا ہے۔ سورہ نساء میں اس کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ جیسے حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت بن گئی، حضور کی محبت اللہ کی محبت بن گئی، اسی طرح حضور کا ذکر خدا کا ذکر بن گیا۔ توحید کو سمجھنا دل بے نگاہ سے، توحید کو سمجھنا دل بے نگاہ سے، نور نبی جدا نہیں نور الہ سے۔ اقرار جب تلک نہ رسالت کا کیجئے، چلتا نہیں ہے کام فقط لا الہ سے۔ ورفعنا لک ذکرک کا اہم ترین معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کا ذکر ان کی خاطر شفاعت کبریٰ عطا کر کے بلند کر دیا، اور قیامت کے دن حضور کو اللہ مقام محمود عطا کرے گا۔ روز محشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں حضور کی شفاعت کی طلبگار ہوں گی۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، یعنی وہ مقام شفاعت عظمیٰ جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے۔ روز قیامت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی انبیاء کے امام اور تمام نوع انسانی کے قائد ہوں گے۔ آپ براق پر سوار ہوں گے، حمد الہی کا پرچم آپ کے دست رحمت میں ہوگا، اور اولین و آخرین آپ کے سائے میں صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ آپ لباس فاخرہ زیب تن کیے عرش پر اللہ تعالیٰ کے دائیں جانب جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ کو شفاعت کبریٰ کا اختیار دیا جائے گا اور آپ اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کو جنت کی کنجیاں عطا کی جائیں گی، آپ جنت کا افتتاح فرمائیں گے، آپ کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، پیاسوں کو کوثر کے جام آپ ہی کے واسطے سے پلائے جائیں گے، اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کی امت کی کثیر تعداد جنت میں داخل ہوگی۔ ہے آفتاب قیامت جو ناز پاش تو کیا، ہے آفتاب قیامت جو ناز پاش تو کیا، ہمارے سر پہ بھی ایک سائبان رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اور میں اللہ کا حبیب ہوں اور کوئی فخر نہیں، اور میں لواحِ حمد کا اٹھانے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں، اور میں روز محشر سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلا شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں، اور میں ہی سب سے پہلے جنت کی کنڈی کھٹکاؤں گا، بس اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے کھول دے گا اور مجھے اس میں داخل فرمائے گا۔ میرے ساتھ غریب مسلمان ہوں گے اور کوئی فخر نہیں، اور میں اولین و آخرین سے زیادہ بزرگی والا ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ وہی حاجت روا مشکل کشا امت کے والی ہیں، وہی حاجت روا مشکل کشا امت کے والی ہیں، یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ ہر ایک دکھ سے بچائیں گے۔ حضور کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ روز محشر تمام بنی نوع انسانی کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اس دن تمام لوگوں کا قائد ہوں گا جب وہ جمع ہوں گے۔ حضور کو اس امتیازی شان سے نوازا گیا کہ آپ اولاد آدم کے اس دنیا میں بھی سردار ہیں، اور روز محشر بھی اولاد آدم کی سرداری کی خلت آپ ہی کو عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
روز محشر میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ روز قیامت بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہونے کی اجازت سب سے پہلے حضور کو ملے گی، جس کی وجہ سے اہل محشر انتظار کی تکلیف سے نجات پا جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے ہی سجدے کی اجازت ہوگی، اور سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دی جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخروی خصائص کے باب میں شفاعت کبریٰ وہ امتیازی اور انفرادی خصوصیت ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ اسے شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، مجھے ایسی 5 چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ حدیث میں بیان کی گئی 5 چیزوں میں سے ایک شفاعت ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، مجھے شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میرے پاس اللہ کا پیغام آیا، بس اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ وہ میری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دے یا میں شفاعت کروں۔ میں نے حق شفاعت اختیار کیا، اور یہ شفاعت ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو شرک پر نہیں مرے گا۔ شایع ہے جب شفاعت کبریٰ حضور کو، پھر کون ہے جہاں میں ان کے سوا رؤوف۔ یکتائی محبت عظمیٰ تو دیکھیے، محبوب اس رؤوف کا بھی ہو گیا رؤوف۔ جنت کے دروازے پر سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستک دیں گے، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بھی آپ ہی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، روز محشر میں جنت کے دروازے پر آ کر دستک دوں گا، دربان جنت دریافت کرے گا، آپ کون ہیں؟ میں اسے جواب دوں گا، میں محمد ہوں۔ وہ کہے گا، مجھے یہی حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی اور کے لیے نہ کھولوں۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے لے کر فرش تک حضور علیہ السلام کا ذکر بلند فرما دیا۔ تخلیق کائنات سے لے کر تخلیق جنت تک، انعقاد قیامت تک ان کا ذکر بلند فرما دیا، اور محشر کے دن حضور کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ محشر کے دن سب کو حضور کا سوالی بنا دیا، اور بخشش کو حضور کی شفاعت پر منحصر کر دیا۔ دنیا میں بھی جو حضور کے ذکر کے صدقے سے ہی اللہ اس بندے کو بلندی نصیب کرتا ہے جو حضور کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کی محبت صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ بلندی، عزت اور عفت اس کو نصیب ہوتی ہے جس نے اپنا تن، من، دھن، اپنا جینا مرنا، اپنی حرکات و سکنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیں۔ جیسے 700 سال گزر جانے کے باوجود بھی بابا فرید گنج جھکر کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ 900 سال گزر گئے ہیں لیکن حضرت غوث اعظم کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جو مصطفیٰ کے فقیر ہوتے ہیں وہ خاک نشین بھی ہوں تو تخت نشین رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ عزت صرف حضور کا ہونے سے ملتی ہے، عزت صرف بارگاہ رسالت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ان کی محبت ہمیں عطا کرے اور نسبت رسالت پر پختگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Jazakallah Sister Tayyaba Aziz for that powerful speech. Pleased to invite you to participate in our special quiz. The question is, how many brothers and sisters did the Prophet Muhammad, peace be upon him, have? Please take a moment to consider your answer. We are delighted to announce that the winner of the quiz will be revealed during the final program and will be awarded an Umrah ticket, inshallah. To participate, kindly submit your answer via text message or WhatsApp to the contact number displayed on the screen. Thank you for your participation and we wish you all the best. As we come towards the end of the program, I would like us to take a moment to reflect on all that we have learned and to express our love and gratitude for the Prophet Muhammad, peace be upon him. Sending salawat to the Prophet Muhammad, peace be upon him, is a way to show our respect, love and honor for him. It is also a means of seeking blessings and mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. So I invite you all to join me in sending salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, led by Sister Asifa Malik. زمانے میں اب آمد مصطفیٰ ہے،
خوشی ہے مسرت ہے، فضل خدا ہے، مبارک سلامت کا غل ہو رہا ہے، شجر کہہ رہا ہے سلام علیکم، حجر کہہ رہا ہے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود پڑھتے درود پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ عرش بری تک چرچا تیرا، عرش بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا، اے ماہ کامل حسن تمام، اے ماہ کامل حسن تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ روز ازل جو چمکا تھا نور، روز ازل جو چمکا تھا نور، محشر میں ہوگا اس کا ظہور، اول سے آخر تیرا ہی نام، اول سے آخر تیرا ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، اے جانے جانا جانے جہاں، اے جانے جانا جانے جہاں، شاداں کہ تم ہو شاہ شاہاں، شاداں کہ تم ہو شاہ شاہاں، نازاں کہ ہم ہیں ادنا غلام، نازاں کہ ہم ہیں ادنا غلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ That brings us to the end of the program. Now, while there can be no comparison between any human being and the beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, I firmly believe that Huzur Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tawil Qadri has truly embodied the teachings and character of our beloved Prophet, peace be upon him. We really are blessed to have Huzur Shaykhul Islam as a leader who guides us. He shines as a beacon of hope and inspiration for us in a world that is often filled with darkness. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our Shaykh with a long and healthy life. Ameen. Now please join me in our dua.
O Allah, we ask for your blessings and mercy. We ask for your guidance and your wisdom in all that we do. Help us to follow the example of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, in spreading love, compassion and kindness. We ask for protection and peace for our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. May his message continue to inspire and guide us towards a better future. We seek your forgiveness for any shortcomings and ask for the strength to continue spreading goodness and positivity in our daily lives. May our prayers be answered and may the light of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, guide us always. Ameen. Allah Hafiz.